अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, तुर्की में रूसी सफ़ीर की बहिमाना कत्ल पर पूरी दुनिया से नदाए अफसोस बुलंद तर है, मगर कत्ल के चंद घंटों बाद ही तुर्की और रूस ने मुश्तरका तौर पर कत्ल की तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। यकीन यही है कि जल्द इस साजिश का खोज लगाकर रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी, मगर यहाँ तर्ज ज़रा निराला है। बानिया पाकिस्तान के फुटपाथ पर जान दे देने से लेकर लियाकत अली खान और शहीद मोहतरमा के अंधोनाक कत्ल तक किसी बड़े साने की तहकीकात आज तक सामने ना आ सकी। कीचड़ उछालने वालों ने सानेह बंगाल पर भुट्टो साहब को बख्शा, ना ही फांसी देने पर मर्द आहन को माफ किया। तारीख के तल तरीन मार्का कारगिल का राज खुला इस मुल्क में, ना ही एबटाबाद, सलाला चेक पोस्ट, खरोटाबाद, मेहरान एयरबेस और GHQ जैसे बड़े कौमी सानेहात का पर्दाफाश हुआ। एंड यू मस्ट वंडर व्हाई इज दैट, यानी कि क्यों? ये इसलिए है कि मिट्टी पाव की सियासत में ही इक़्तिदार का बचाव भी है और जमहूरियत की बका भी। हाँ, लहू गरमाने का मामला ज़रा मुख्तलिफ है कि मुद्दत इक़्तिदार के आखिरी बरसों में ये तमाशा कौम पहले भी देखती आई है। चोर चक्कों से सड़कों पर हिसाब लेने वाले हुनरकार इक़्तिदार की दहलीज छूते ही कैसे मुफामतकार हो जाते हैं, सब जानते हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जरदारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे, वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो कहाँ हैं? वो आज किधर हैं? केसेस तो वापस हो गए, लेकिन वो दौलत तो पाकिस्तान को वापस नहीं मिली। केसेस माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो, जो पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई वो कहाँ है? जरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहाँ से लेके आए हैं? लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं अकाउंट की करने में निशावता करूँ। और ये आपको बताती चलूं कि ये जो बयानात आप सुन रहे हैं, ये 98-99 के नहीं हैं, ये पिछले 3-4 सालों के हैं, बिफोर कमिंग इनटू पावर, बिफोर मेकिंग अ गवर्नमेंट। इन 3 सालों में, 3.5 सालों में हुकूमत वक्त ने पिछले दौर पीपल्स पार्टी के, जिसको ये ब्लैक आउट कर देते हैं एज करप्ट तरीन दौर पाकिस्तान की तारीख का, एक नया केस नहीं बनाया इस हुकूमत ने, एक केस नहीं बनाया। और जो 98 और 99 में केसेस बनाए गए थे, उनको आगे लेके जाने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। सो कौम सरे महलों और स्विस अकाउंट से पाई वतन वापस लाने वालों के वादे भी देख चुकी। मुकद्दस ऐवानों में LPG कोटों की दस्तावेजात आम करने के बयानात हों, सिक्कों की फहरिस्तें हों, पब्लिक करने के फरमुदात इस हवाले से हों, या फिर मियाँ साहिबान की मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने और पैनामा करप्शन के सरदारों को धक्के देने के खतबात, इल्जाम बराए इल्जाम से हकायक बरामद भारा इस मुल्क में नहीं होते। This is purely proven money laundering cases by Mian Nawaz Sharif. पंजाब चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए असल छोटू गैंग का भी सफाया करना होगा। करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को। रोजगार सियासत में हिसाब, एहतसाब और इंसाफ की बोलियां महंगे दामों बिकती हैं कि कौमी सलामती के मुनाफी मेमोगेट की दलदल में मुखालिफिन फंस जाएं तो अदल की जंजीर हिलाने में लम्हे भर की देर नहीं, और अपने ही चहीतों की गर्दन फंस जाए तो जबरी इस्तीफा अस्करी तनाव कम करने का बेहतरीन हल ठहरता है इस मुल्क में। इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। गैर मुल्की लोगों को कहा जा रहा है कि आओ पाकिस्तान के अंदर आगे फौज को काबू करो। सरदारी साहब, आप 1-2 दिनों के अंदर इंक्वायरी शुरू करवाएं और इसको अपने मंतकी अंजाम तक अगले 9 दिनों में पहुंचाएं। हेलीकॉप्टर आके एबटाबाद में हमला कर जाएं और हम एक कमीशन बनाए, अदालती कमीशन। उस कमीशन की रिपोर्ट आज 2 साल हो गए हैं, उस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ सकती। जितने भी सानिया हुए हैं पाकिस्तान के साथ, अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बना है, किसी की रिपोर्ट आज तक कौम के सामने नहीं आ सकती। मोहतरम मियाँ साहब,
آج 5 سال ہو گئے ہیں. آپ تو 2 سال کی بات کر رہے تھے, آج 5 سال ہو گئے ہیں. 3 سال سے آپ حکومت پہ بیٹھے ہیں. یہی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو آپ کا لہو گرما رہی تھی, جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, آپ کی حکومت نے اسے پبلک کرنے کا ایک بار نہیں سوچا اب تو تب سوچا کہ جب اپوزیشن پہلی بار اپوزیشن کا کردار ادا کرنے لگی ہے, یعنی کہ خود تو پاک مگر دوسروں کا حساب بے باک کرنے کی یہ ریت زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کہ کل ہی رحمان ملک کی سربراہی میں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا. رحمان ملک اپنے دور وزارت میں ہونے والے اس مدعے کو عام کرنے کے حق میں نہیں, مگر سانحہ کوئٹہ رپورٹ پر چودھری نثار سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. آئرونک, گزرے کل میں ہی یہی چودھری نثار ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو عام کرتے رہ گئے, اور آج پیپلز پارٹی کی تنقید پر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ عام کرنے جا رہے ہیں. ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا, جے آئی ٹی کا بھی رکھوں گا, ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا. یہ حضرت جب بولتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوش میں نہیں ہوتے. پچھلے 65 سالوں میں یا 69 سالوں میں اس سے بڑی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آئی, مگر اس کمیشن کی رپورٹ آج ان کو بڑے حوالہ دیتے ہیں. اس رپورٹ کو تو اور بھی رپورٹوں کو, ان کو یہ رپورٹ بھی بھول گئی اور بہت ساری رپورٹیں بھی بھول گئی. تو میں تو کابینہ میں یہ مطالبہ ضرور کروں گا. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہونا ہے کہ ہمیں اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے. ناظرین, تاریخ کے اس لمحے میں جب پہلی بار کسی کمیشن کی رپورٹ عام کرنے کی جرت کی گئی ہے, جواب دہی اور ذمہ داران کی انجام دہی کی بجائے الزامات در الزامات کی گرد میں ان حقائق کو بھی دفن کرنے کا سما کر لیا گیا ہے. 5 دن تک اسمبلی اجلاس چلا, 1 دن قبل ختم ہو گیا ہے اور غیر معینہ مدت تک ہو گیا ہے, لیکن ان 5 دنوں میں چوروں اور گنڈوں کے القابات کے علاوہ حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ المیہ یہ نہیں کہ الزام کیوں, مدعا یہ ہے کہ الزامات کے کھوج میں اس نظام کے ہاتھ پاؤں کیوں بندے ہیں. لہو گرماتے آرٹیکل 6 کے دعوے بہت آسان ہیں, مگر جنرل راحیل شریف سے مدد لینے کا پرویز مشرف کا اعتراف اس نظام کا اصل نوحہ ہے, جہاں یوسف رضا گیلانی اور پرویز رشید تو قربان گاہ چڑھ جاتے ہیں, مگر کسی بڑے کی گردن پر احتساب اور جواب کی چھری نہیں چل پاتی. اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب, رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. ہمارے ساتھ سینیٹر سلیم منڈی والا صاحب ہیں, آپ چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمیں پریزیڈنٹ ساؤتھ پنجاب پاکستان تحریک انصاف اسحاق خاکوانی صاحب بھی جوائن کریں گے. سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا وقفہ, اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتی ہوں. سلیم مانڈی والا صاحب, پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ کمیشن بنے. آپ کے ایبٹ آباد کمیشن بھی بنا, میمو گیٹ کمیشن بھی آپ کے دور میں بنا, لاپتہ افراد کا کمیشن بھی بنا جس کے اوپر بھارا بڑے جذباتی اور ایموشنل تھے نواز شریف صاحب بحیثیت اپوزیشن, بٹ یہ سارے آپ کے ٹائم پہ بنے. ایک بھی پبلک نہیں ہوا, ایک کی ریکمنڈیشنز بھی عام نہیں ہوئی. سو آج آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ What precedent did you set? دیکھیں, یہ تو رپورٹ ریلیز ہوئی نا, مطلب the issue is کہ everybody is discussing this report because this report has been released. جی, thanks to the judiciary. And everybody, سب لوگ اس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے تو وہ تو مطلب اٹس ویری کلیئر کہ کیا ہوا. اور آج تو میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک اور موشن موو کیا ہے کہ جو ٹریننگ اسکول جو پولیس ٹریننگ اسکول تھا یا ٹریننگ سینٹر تھا, اس پہ بھی کمیشن بنایا جائے. کیا فائدہ ہے ویسے, کیا فائدہ ہے ان کمیشنز کا؟ اونرشپ تو کوئی لیتا نہیں ہے. فائدہ نقصان کی بات بعد میں ہے, کوئی بات تو پتہ چلے نا واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. دیکھیں, وہ بات کی بات ہے کہ کچھ ہوا نہیں, آئی ایکسیپٹ کہ کچھ نہیں ہوا, کسی بھی رپورٹ پہ کچھ نہیں ہوا. مگر میں ایک بات سمجھنا چاہ رہی ہوں, میں ایک بات سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کے دور میں ایبٹ آباد کا سانحہ ہوا, کمیشن بنی, نہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی جنہوں نے آفر بھی کیا شجاع پاشا نے میرا استعفیٰ لے لینا, ان کا استعفیٰ لیا, بلکہ آپ نے جنرل کیانی کو کی مدت ملازمت میں توسیع بھی دے دی. سو توسیع تو پہلے ہو چکی تھی, ان کی توسیع بعد میں ہوئی نا, ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن بعد میں دی گئی ہے. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ چودھری نثار کا استعفیٰ آپ پھر کس شکل سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کا تو استعفیٰ ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جو اس رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے
کہ he is allowing banned outfits, he is allowing meeting banned outfits, he is accommodating banned outfits in the country. لوگ الیکشن banned outfits کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اس ملک میں بھائی. بیسکلی گیلانی صاحب آپ کو یاد ہوگا فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا دے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ, ریاست کے اندر ریاست چل رہی ہے, دس از ناٹ دا وے تھنگز آر گوئنگ ٹو کنٹینیو. مگر مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا, تب بھی کوئی ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا گیا, نو ہیڈز رولڈ. مجھے انکریزنگلی لگنے شروع ہو گیا کہ اس ملک میں پہلے کرپشن تو پولیٹیکلی استعمال ہوتا تھا نعرہ, لیکن اب نیشنل سیکیورٹی کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آئی تھنک آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ ایک نیا کلر ایڈ کر دیا گیا ہے بلیم گیمز میں, نتھنگ مور دین دیٹ. اگر اس ملک میں ہماری ساری قوم کے موشن, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر ان کی ڈیتھ اور ٹائملی ایمبولنس کا نہ پہنچ سکنا اینڈ یہ ٹو ڈائی ان روٹ, اگر وہ کسی نیگلیجنس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اور پھر فاطمہ جناح کی بھی غسل دینے والوں نے کہا جی کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے لیکن کوئی نہیں ہوا, لیاقت علی خان اینڈ سو آن, کیپ کاؤنٹنگ. بات یہ ہے کہ آج تک اگر کسی چیز پہ کوئی کمیشن نہ ہوا, اور اگر ہوا تو رپورٹ سامنے نہیں آئی, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لیٹس ٹرن دا پیج اینڈ موو آن, ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج ایک کمیشن جس کی آج اتنے جو ہے اس کو جو نا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, پوری قوم اس کو اسٹڈی کر رہی ہے, ایک ڈیبیٹ بنا ہوا ہے, اس کا انجام دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کمیشن آیا, انہوں نے کچھ ویکنسز پوائنٹ آؤٹ کی, اینڈ دیر آر پیپل ہو کین بی ہیلڈ ریسپانسبل بیکاز آف دس. تو لیٹس ویٹ کہ یہ بیر منڈی چڑھتی ہے یا نہیں. اگر اس کا کوئی اچھا رزلٹ آتا ہے اور قوم کو اس سے مستفید ہوتی ہے تو باقیوں کے پنڈورا باکس میں کھول لینے میں کہاں نظر آتی ہے جی. یہ بین منڈے چڑھنے کے لیے منافقت ختم کرنی ہوگی نا سسٹم میں. منافقت کہاں ہے سسٹم؟ منافقت ختم کرنے کا ٹیکہ تو بنا کوئی نہیں ہے ویسے منافقت تو دیکھو جدھر اپنے ذاتی مفاد سے کلیش ہوگا, یہ جتنے آپ نے کول اور فیل کے تضاد کو ہی منافقت کہتے ہیں نا. تو جتنے آپ نے سارٹس چلائے اور جتنے سارٹس آج تک ڈیبیٹ ہو چکے ہیں سب پروگرامز میں, اور پوری 20 کروڑ عوام گواہ ہے. سر صرف سیاسی حلقوں میں منافقت ہے یا دوسرے داروں میں بھی ہے؟ نہیں, ہر ایک میں ہے, ہر ایک میں, کس میں نہیں ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ one has to start from somewhere. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کا انجام دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور اگر یہ کمیشن اور ان کی رپورٹ اتنی پروڈکٹیو مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انجام دیکھ لیتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں, آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ادھر تو پیناما کا ایک بریکنگ نیوز آ گئی, کچھ نہیں ہوا. تو آپ کو یو تھنک کوئٹہ رپورٹ میں بی ان اٹس میگنیٹیوڈ از پروبیبلی. میرے خیال میں کوئٹہ رپورٹ کے اوپر میری دو آبزرویشنز ہیں. ایک تو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ انڈر دا اسکائی has been included in that report. If you read بیئر کر دیا, ایکسپوز کر دیا ہے. نہیں, ایکسپوز کر دیا ہے, یا لیٹ سے جو ہم بلیم گیم یہاں سنتے تھے یا اخباروں میں پڑھتے ہیں یا اسٹریٹس میں پڑھتے ہیں یا تھڑے پہ یا ٹانگے میں, ہر پرسوں کے اڈے پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اسی طرح کی ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ از انکلوڈیڈ ان دیٹ رپورٹ. گورننس سے لے کے, سیکیورٹی سے لے کے, نیگلیجنس سے لے کے, ہیومینیٹیرین ایشوز کو لے کے, نیم. اور اس میں صرف ایک چیز نہیں آئی جو میں نے نہیں پڑھی, میں بھی آئی ہو اور میں نے سکپ کی ہو, کہ اس سارے جو کچھ ملک میں آج ہو رہا ہے, جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور دہشت گردی کے اس مینس کو کنٹرول کرنے میں جوڈیشری کا بھی ایک رول ہے نا. تو وی نیڈ ٹو انکلوڈ دیٹ تھنگ آلسو کہ ہاؤ مینی ہیو بین ہیلڈ ریسپانسبل اینڈ ہینگڈ. اور وہ جو سنیگز ہیں قوانین میں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی کریکشن کے لیے بھی کوئی نوٹس لیا گیا ہوگا. جوڈیشری اور پارلیمنٹ واز ریسپانسبل فار میکنگ دوز مینٹس جس کی وجہ سے سوسائٹی میں انصاف ہوتا اور ان لوگوں کو بھی سزائیں ملتی. تو اگر یہ بھی ایک تو ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہو جائے گی. میں اس لیے دعویٰ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے پورا حرف بحرف پڑھی نہیں ہے, سو میں بھی کہیں لکھا ہوا اور میں نے سکپ کیا. جوڈیشری کی انکمپٹنس سو ٹو سے میں نہیں کچھ لکھا ہوا, یا لیک آف کنوکشن سو ٹو سے. رول آف انکمپٹنس نہیں, رول آف جوڈیشری ان کنٹرولنگ دی مینس آف ٹیررزم. شاہ جی, یہ کیا ماجرا ہے ویسے؟ اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے لیڈران میں جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور کمپلیٹلی وہ بلینک آؤٹ ہو جاتے ہیں جب ٹریجری بینچز کے اوپر آتے ہیں. آپ مسنگ پرسنز پہ اپنے لیڈر کے بیانات سنیں, آپ ایبٹ آباد کمیشن کے اوپر ان کے جذبات دیکھیں. کیا ہوا سر, 3 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آج ہی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ آئی ہے جب پیپلز پارٹی کا ہاتھ بھاری ہوا ہے آپ پہ؟ بس بی بی اس ملک کو اسی چیز نے مروا دیا ہے.
اور بالخصوصاً میں پولیٹیشین کو، ہم اس کلب کے ممبر ہیں کہ جو پولیٹیشین قوم کے سامنے ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ مختلف جگہوں پر کہہ کے پھر جب اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں اور اس کو جب بالکل سمرساٹ مارتے ہیں، پھر لوگوں کا سسٹم سے اعتبار کبھی اٹھتا ہے، کبھی کس بات سے اٹھتا ہے، کبھی کس سے بات سے۔ نواز شریف نے سمرسالٹ ماری ہے؟ کون سا سیاستدان ہے جس نے سمرساٹ نہیں ماری؟ اس کا نام لے لیا، میں سلوٹ کروں کم از کم اس کو کہ یہ کنسسٹنٹ ہے اپنی پالیسی میں یا اپنی بیان میں یا اپنی زبان میں۔ ویسے سر مشرف کنسسٹنٹ ہے، مشرف ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، آج بھی کہہ رہا ہے۔ مشرف ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ میرا ادارہ مجھے بیک کر رہا ہے، آج بھی بوانگ دہل کہہ رہا ہے۔ سلوٹ کریں گے مشرف کو؟ نہیں، مشرف کو تو میں سلوٹ نہیں کر سکتا چونکہ وہ ڈیموکریسی کا کلر ہے۔ وہ اس مارتے چھلانگ کیا ایز اٹ از۔ شاہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود چھلانگے نہیں مارتے، آپ کھری بات کر دیتے ہیں۔ وائی ناٹ، کوئی کیا کسی کی، یعنی اگر اس لیے شاید آج تک منسٹری بھی نہیں ملی۔ مسٹری جی میرا تو موٹی بات ہے کہ پولیٹیشین کو ایک دفعہ اگر ایک کسی جلسے میں یا پریس کانفرنس میں کوئی بات کر دے تو پھر وہ بات اس کو مرتے دم تک یاد رہنی چاہیے۔ تو مجھے بتائیں کہ آبسٹیکل کیا ہے راستے میں؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ نے کام نہیں کرنے دیا، 4 سال 5 سال اتنا زیادہ آبسٹیکل اور روڑے اٹکائے اور خوار کیا کہ ہم کچھ کر نہیں سکے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا یہ آپ کی عدلیہ آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، فوج کی ایزی ٹرانزیشن ہو گئی ہے، اتنے مواقع دینے کے باوجود بھی کسی نے شب خون نہیں مارا یا ڈیریل نہیں کیا جمہوریت کو، تو آپ کا تو پھر میں سوال پوچھوں گی خالصتاً نیت کا یا پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایک ہی سلسلہ ہے، کوئی بھی وہ بھی ویسے کہتے ہیں کہ بھئی سر افتخار چودھری نے ان کو کم نہ کو چنے چبائے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ افتخار چودھری نے کیا ان کی کوئی کام ختم کر دیا تھا؟ نہیں، کوئی کام نہیں کرنے دیا، وہ ایک جیورسڈکشن 3G کا آپشن نہیں کرنے دیا، LNG لانے نہیں دی اس ملک میں، پاور نہیں لگانے، پلانٹس لگانے دیے، کچھ نہیں کرنے دیا اس میں۔ نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ ہر چیز پہ تو سوو موٹو صبح آتا تھا اور وہ سوو موٹو لے لیتا، یہ تو ہوگا، حتیٰ کہ کرپشن بھی کھل کے نہیں کرنے دی۔ ہاں، یہ اس بات کا افسوس ہے، کرپشن بھی کھل کے نہیں کرنے دی۔ اس بات کرپشن تو تب ہوتی نا جب کہ کچھ کرنے دیتے، جب کرنے کچھ نہیں دیا تو کرپشن کی بات کی بات ہے۔ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، 3 پلر ہے جس پر اسٹیٹ کھڑی ہے، سپریم کورٹ کی اپنا ایک سفیر آف انفلوئنس ہے، آپ اس کو کیا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ ہاں، جب وہ تجاوز کرے گی وہ کرے گی یا ایگزیکٹو کرے گی یا پارلیمنٹ کرے گی؟ ایک وقفہ سر، ایک وقفہ لینا ہے۔ میں خاکوانی صاحب آپ آ رہی ہوں، یہ سارے پلرز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، مگر سر پھر حکومت وقت کس مرض کی دوا ہے؟ مجھے یہ سمجھا دیجئے، بیکاز بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ اگین آئی کانٹ گیٹ اوور دا فیکٹ کہ کتنی بالکل بے شرم یوز کرنا غیر پارلیمانی ہے، سو ایم ناٹ گونا یوز دیٹ، مگر ان اے وے آپ دیکھیں کہ ندامت ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا بولا تھا، کیا کہا تھا۔ آج نیشنل سیکیورٹی پہ بھی سیاست ہو رہی ہے سر۔ جی مہر بھی آپ نے جو پہلے کلپس چلائے ہیں، آپ نے تو ان سب کو دونوں حضرات جو پہلے حکومت میں تھے پچھلے 5 سال اور اب 3 سال، ان کی تمام وعدوں کو اور ان کی باتوں کو آپ نے اس قدر جھٹلا دیا ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ جی ہمارے سیاستدانوں کا نام اس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں۔ مگر میں آپ کو عرض کروں، ابھی ایک صاحب نے آپ کے ہاں کہا کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں جوڈیشری کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں 1953 سے لے کر جب مولوی تمیز الدین خان کا کیس ڈسکس ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک جوڈیشری نے کبھی انصاف کی بات نہیں کی کسی کے ساتھ بھی، صرف انہوں نے ان کے ساتھ بات کی ہے جو ان کے حکومت میں طاقتور لوگ تھے، ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آج قاضی عیسیٰ صاحب، اور یہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جوڈیشری میں کہ 3 صوبوں کے جو ہے نا چھوٹے صوبے، ان کے جوڈیشل آفیسر وہ بہت اچھی طریقے سے انصاف پسندی ان میں اندر بہت زیادہ ہے بنسبتاً پنجاب کے۔ آپ ان کے موازنہ کر لیں پچھلے کئی جگہوں پر، اور قاضی عیسیٰ صاحب کا جو ہے آج انہوں نے جو کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ انہوں نے۔ ایک وقفہ لے لوں، مگر خاکوانی صاحب سوال تو یہی ہے نا، آپ کو پھر پارلیمانی سیشن میں وقت ملا،
آپ نے بھی کیا کیا سر؟ آپ بھی آج پیناما کا راگ الاپتے رہ گئے اور پھر غیر معینہ مدت تک پوسٹ پون ہو گیا ہے سیشن پورا. کسی نے بات نہیں کی, کسی نے نہیں کہا کہ یار سب کو چھوڑ دو, یہ کمیشن رپورٹ اسی کے اوپر غور و فکر ہوگی, اس کی ریکمنڈیشنز جو ہیں اس پہ غور و فکر ہوگی. یہ اجتماعی طور پہ تماچا مارا گیا ہے ان تمام تر لوگوں کے پاکستان میں, کسی نے بچہ گوایا, کسی نے ماں گوائی ہے, کسی نے باپ گوایا, کوئی یتیم ہوا ہے, کوئی بیوہ ہوئی ہے, سب کے منہ پہ تماچا ہے اجتماعی طور پہ, کیونکہ اجتماعی دانش کا جو مرکز ہے وہ آج خاموش تھا, آج بھی خاموش تھا 5 دن کے بعد. ایک وقفے کے بعد ہوتے ہیں اسٹیٹ دستن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. تو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی تقریر حقیقت نہیں ہوتی, معاہدے جو ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتے بقول آصف علی زرداری صاحب, اور نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیانات دیے گئے, اسٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں ان کی وقت سیاسی بیان سے زیادہ نہیں ہوتی. تو پھر ہم یہ آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر سیاستدان, اینڈ وی گونا اسٹارٹ ود دیم آف کورس, حق اور سچ کی بات کب اور کہاں کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, آئی ایم ایکچولی ونڈرنگ کب اور کہاں کرتے ہیں, کیونکہ نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں میں تو میرا آلویز سے ٹو آل مائی کولیگس کہ وٹ ول ہیپن اف یو سے دا ٹروتھ. کیا ہو جائے گا اگر سچ بولو گے تو میں تو چاہتا ہوں کہ کتنی معصوم آپ کا سوال ہے, کیا ہو جائے گا سچ؟ نہیں کیا ہوگا واقعی میں, دس از ہاؤ آئی ہیو بین ان پارلیمنٹ فار دا لاسٹ. جو چور ہے, جس کا کالا دھن ہے, جس نے مینیپولیشن کی ہے, جس نے ٹیکس چرایا ہے, جس نے منی لانڈرنگ کی ہے, جس نے رولز کو بینڈ کیا ہے, وہ سچ بولے تو رہ کیا گیا پیچھے؟ نہیں دیکھیں وہ تو چلے وہ ایک پرسنل ایشو ہے, میں تو اپنے پرسنل چیزوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو لائی, وائی. مطلب if you ask this question for a moment to yourself, you know, there is no need. بلکہ میں تو یہ شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اون نہیں کرتے, مطلب جسٹ دس پارٹ کہ جی آپ کہیں جا کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, کوئی اسکیم اناؤنس کرتے ہیں, and then you just forget about it. شاہ جی ان کے خلاف آپ نے کیسز کیوں نہیں بنائے؟ یہ تو کرپٹ تھے, چور تھے, یہ تو علی بابا 40 چور پورا ملک لوٹ گئے, پتہ نہیں اربوں ڈالرز جو ہے سوئس بینک میں رکھے ہوئے, کتنے بڑے چور ہیں یہ لوگ. آپ نے ایک بھی نیا کیس نہیں بنایا ان کے دور حکومت کا, آپ کی گورنمنٹ نے ان 3 سالوں کے اندر, اور 99 کے جو کیسز بنے ہوئے تھے 98 99 کے, ان کو بھی آگے نہیں لے کر گئے آپ لوگ. کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں جی, وہاں سوائے اس کے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی اور انہیں بھی یہ مکمکا پارٹیاں ہیں دونوں. ہے مکمکا ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کامن ایک پرسپشن ہے, لوگ کہتے ہیں, فلور پہ کہتے ہیں, باہر کہتے ہیں, آپ کے اسکرین پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ. آپ بتائیں نا, آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, مجھے اپنا بتائیں نا. میں یہی عرض کر رر ہوں نا کہ اگر ایک شخص یا ایک پالیٹیشین ایک کمٹمنٹ, چاہے وہ, مجھے تو آپ اپنی قیادت سے مایوس نظر آ رہے ہیں بہت. نہیں ساری قیادتوں سے مایوس ہیں, اور کون سی قیادتیں جو ہیں. اچھا سر, آج چودھری نثار نے بڑے لتے لیے بلاول کے, میں یہ سٹیٹمنٹس پڑھ کے اور سن کے آپ شاکڈ, کرپشن کی داستانیں بھی پھر گنوائی ہیں, بڑا کچھ بولا ہے, ابھی مذکر مونس کی تمیز نہیں ہے اسے, اور ان کی داستانیں لکھیں کرپشن کی, تو یہ بالکل وہی ہے پیپلز پارٹی کرپشن پہ بات کرے جیسے بی جے پی جو ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے. آپ مثال دے رہے تھے. ہاں سو مجھے بتائیں کہ یہ استعفے کے اوپر غصہ ہے جو استعفیٰ طلب کیا گیا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو اچانک بائیں آنکھ دکھانے لگ گئی ہے آپ کو, جو مائنس مکمکا جو آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے 3 سال نثار علی خان سے. ہاں نثار علی خان صاحب سے استعفیٰ طلب ہوئے نہیں, بڑی پھینٹی لگائی ہے. عابد شیر علی ادھر لگا رہے ہیں, چودھری نثار ادھر لگا رہے ہیں, ساری توپوں کے رخ کھولے ہوئے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب پیپلز پارٹی نے طلب کیا ہے نا چودھری نثار کا. پیپل پارٹی کی کیا بات ہے جی, وہ تو پھر وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں. ابھی تو اس نے وزیر اعظم بننا ہے ملک کا, چودھری نثار نے. وائی ناٹ, کب بنے گا چودھری نثار وزیر اعظم بنے گا ملک کا؟ جب گیم سامنے آئے گا, الیکشن آئے گا اور سامنے آئے گی بات. تو یو تھنک نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار آئی تھنک سو, بیکاز یو تھنک کہ مریم اب ایلیجیبل نہیں رہی. بیکاز سر میری خبر کے مطابق میاں صاحب تو اب شاید الیکشن لڑے نا, مریم کو آگے کرنا تھا, مگر پناما کے بعد کوئی جوگ ہی نہیں رہے. اب ڈٹ تو پڑتے ہیں. مجھے لگتا ہے پی ایم کا سلاٹ بہرحال خاندان سے باہر نہیں دیں گے. یہ آپ کی خبر ہے یا آپ کی اسمپشن ہے؟ نہیں اپنا ایک کیلکولیشن ہے پاکستان کی پالیٹکس کی کہ اگلا کیوں. مجھے آپ بتائیں نا, بیٹھے بیٹھے پیپل پارٹی کو کیا ہوا, کیوں اس کو اتنی تکلیف اور مرچیں لگی, نثار علی خان استعفیٰ دو, کیوں بھائی؟ ایک وزیر سر پہ کھڑا ہے نا سر, اسی ٹائم پہ مرچیں لگتی ہیں, مگر پہلی دفعہ تو نہیں مانگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا
یعنی کہ پہلی دفعہ نہیں مانگا, آئی تھنک دوسری مرچیں زیادہ آپ لگی ہیں نا سر, 3.5 سال لگے آپ کو ذرا نیند سے اٹھنے کے اور مرچیں لگنے کے. اب جو آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں اب 3 سال سے نہیں ہوئے. یہ بات ہے. الیکشن, صرف الیکشن, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اور نثار علی خان کمپیریٹیولی امنگ دا پالیٹیشینز جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں سے. سر اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جس کو آپ نیکسٹ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ دیکھ رہے ہیں اور بڑے اصول پسند آدمی ہیں, چودھری نثار صاحب کہا جاتا ہے, تو ان کے انصاف کے تقاضے ایان علی کے لیے اور, شعیب شیخ جو ایگزیکٹ کے ہیں اس کے لیے اور پرویز مشرف کے لیے اور کیوں, ڈاکٹر عاصم کے لیے اور, رانا ثناء اللہ کے لیے اور؟ نہیں, آپ وہ مکس اپ ہو جائے گی بات. کیوں؟ بڑا سمپل سوال ہے. نہیں سمپل, اتنا سمپل بھی نہیں ہے. مطلب ایان علی کہ اس پر جو چارج ہے یا اس کا جو ایک فیل ہے اچھا یا برا ہے, یا ڈاکٹر عاصم صاحب کا فیل ہے, ان کو پالیٹیشینز کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. سر انصاف تو نہیں دیکھتا کہ تم سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ ہو یا جو بھی ہو. انصاف والی بات, وہ انصاف یا پاکستان کا انصاف دیکھتا ہے. اگر تم جنرل رہ چکے ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ جو شخص جو مسکرا دیے جنرل صاحب, جو شخص جو ہے وہ اپنے جو فیل کرے گا وہ اس کے مطابق. کس کے مطابق؟ what are you talking about? you are sir, I don't. میں آپ سنیں, یہ وہ اصول پسند آدمی ہے جو ظفر علی شاہ کیس جو اس تاریخ میں رقم ہے, ایک ڈکٹیٹر کے خلاف گیا, یا یو سینگ کہ اس ملک کے اندر انصاف جو ہے دیا جاتا ہے irrespective of who you are. ڈکٹیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, ویسے ہر ایک ایان علی, مشرف, ان دونوں کو ہی دیکھ لینا, چھوڑ دیں باقی سب کو. انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. انصاف کے تقاضے ان کی حد تک تو پورے ہو گئے ہیں, ملک کے ساتھ, ملک کے جو ہے اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. آج ہی اسٹیٹمنٹ ہے جنرل مشرف صاحب کا, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے مطلب اس پر. اور کس کی دونوں بڑی, میری سنیں بات, میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے میں ایک آنکھ نہیں جھپکی چودھری نثار صاحب نے, آپ کی حکومت نے, آپ کی حکومت نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے میں. میں آج کی تو بات کر رہا ہوں. چودھری نثار آپ کہتے ہیں پبلک آرٹیکل چھپتا ہے باہر, اور آپ شعیب شیخ کو رات گئے چھاپا مار کے سارا میڈیا اس پر کر دیتے ہیں. سنیں نا, یہ مطلب ایوری بڈی نوز, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں. میں تو آج کی جنرل مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں, کیا جنہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے موجودہ حکومت میاں نواز شریف صاحب نے اور جنرل راحیل شریف نے میری مدد کی اور ادھر پریشر ڈالا. تو بات کیا فرق کیا رہا؟ یعنی ہم کہتے ہیں آپ سول ملٹری یا فلاں پڑا اور فلاں پڑا, مطلب کہ اگر یہ بڑی طاقتیں یا بڑے جو میٹر کرتی ہیں, مطلب اگر وہ اس طریقے سے, مجھے بہت شاکڈ. کس پہ افسوس ہوا آپ کو؟ افسوس یہ اپنی قیادت پہ, نواز شریف پہ, نواز شریف صاحب پہ بھی اور رویل شریف صاحب پہ بھی, اور چودھری نثار پہ, دونوں پہ بھی. آپ کا ادارہ, سر آپ کا ادارہ ڈرائیونگ سیٹ, ایک سیکنڈ نا, یہ اصل جواب ادھر سے آنا ہے. آپ کا ادارہ ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹ کے بھی ڈرائیونگ کر رہا ہے آج تک, اور معاملات کو مینوور کر رہا ہے, مینج کر رہا ہے. اگر کوئی کرنے دے تو پھر اس نے میرج کیا ہے؟ واہ, آپ بھی کہہ رہی ہیں اگر کوئی کرنے دے. بات زبردست کی ہے, بات زبردست کی ہے, کوئی کرنے دے تو. وہ کہاں گیا تگڑا نواز شریف جو سول ملٹری کوالٹی بیلنس کی بات کرتا تھا, جو اوور سائٹ, پارلیمانی اوور سائٹ کی بات کرتا تھا, کہاں گیا وہ نواز شریف؟ کوئی کرنے دے تو. اس لیے بات یہ ہے کہ who will hold President Musharraf accountable? Who will hold? Judiciary? The judiciary which allowed him that what you did is good and you can amend the حکومت کے کورٹ میں پھینک دیا. You can amend the constitution of this country as a military ruler. The constitution that you have abrogated, you can amend it. You can rule for 3. ججز تھے, مگر بہت سے ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا. مگر وہ ڈیسیشن تو پی سی او ججز کی بات کر رہے ہیں. اچھے لوگ کی بات ہے, بڑے اچھے لوگ بھی, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں نا اس ملک میں. سر میں تو یہ پوچھ رہی ہوں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مینج کرنے دیا جاتا ہے تو آپ مینج کرتے ہیں. ایک سیکنڈ, خاکوانی صاحب آپ یہ کنورسیشن سن رہے ہیں, مینج کیا جاتا ہے تو ہم مینج کرتے ہیں, جنرل صاحب کا کہنا ہے. یہ مینج کیوں کرنے دیا جاتا ہے؟ انکمپٹنس کی وجہ سے, انیفیشنسی کی وجہ سے, فیلیئرز کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, کیوں؟ کیونکہ اگر میں پاک صاف ہوں اور میں تگڑی ہوں تو میں تو کسی کو نہیں اپنے گھر کے اندر عمل دخل کرنے دوں گی. جی ہاں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر یہ سب دوست جو ہے نا باتیں کرتے ہیں, یہ ہم سب کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ رہے ہیں. ہم جب اپنی باری آتی ہے تو ہم اور ہمارے سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں, جب دوسروں کی باری ہوتی ہے ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم نے ایک شغل لگایا ہوا ہے اس ملک میں اور پارلیمنٹ میں, اور ہم اس شغل کے اندر رہ کر
اس ملک کا نقصان کر رہے اور اپنے لیے جواز پیدا کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہو گئی، اس کی وجہ وہ ہو گئی۔ جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ اور بات کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ جب یہ ہاں دوست بیٹھے ہوئے سر مجھے تو یاد ہے کہ نواز شریف جب الیکشن لڑنے جا رہے تھے، ہم تجزیے دیتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں میاں صاحب نے اتنی سخت پوزیشننگ لی تھی سول ملٹری بیلنس پہ، یہ بھی کہا تھا کہ کارگل کی رپورٹ میں ان کو آؤں گا، پھر اس کو پبلک کروں گا، پھر ایبٹ آباد کمیشن پہ انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر کا ہیڈ شوڈ رول، نکالو ان سب کو جو ذمہ داران ہیں۔ اتنی سخت پوزیشننگ تھی، آئی واز اسکیئرڈ۔ آئے میاں نواز شریف کیا کرسی پہ برجمان ہوئے اور رات گئی بات گئی، بندہ ہی نہیں پہچانا جا رہا، بات یہ لوگ بات کرتے ہیں، یہ لیڈران بات کرتے ہیں، اپنا ایک پبلک سٹانس دکھاتے ہیں اور لوگ اس کی بات سن کر پھر جب وہ اس سے سٹانس سے واپس ہوتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں یا لوگ اس کو سزا نہیں دیتے۔ ان سارے حقائق کی روشنی میں آج ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں شاید کوئٹہ رپورٹ پہ بھی کچھ نہ ہو معذرت کے ساتھ۔ یہ کوئٹہ رپورٹ کے اندر کچھ نہیں ہوگا، جب یہ سپریم کورٹ میں آئے گی رپورٹ اس کو حکومت ڈیفینڈ کرے گی اور جو برادران جج صاحبان بیٹھے ہوں گے وہ اپنے دوسرے جج کے اپنی چیزوں کو رد کر دیں گے اور جب ایسی صورتحال ہو شاہ جی تو مشرف کا تو جب دل چاہے گا آپ کی حکومت کی بے بسی ایک جملے میں اچھال دے گا۔ میری گزارش ہے کہ جی سب سے بڑا نقصان جسٹس قاضی صاحب کا ہوگا، عیسیٰ صاحب کا، کہ انہوں نے جس ایمانداری سے جس دل جوئی سے اپنے علاقے کے ہوتے ہوئے بلوچستان کے انہوں نے جو بھی چیز لکھی اس کو انہوں نے ایمانداری سے نبھایا۔ انہوں نے 7 چیزیں اپنا چیف جسٹس انفارمیشن کے بارے میں، منسٹر آف انٹیریئر کے بارے میں بات کی، 28 انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی، 18 انہوں نے اپنے کنکلوژن میں اپنی چیزیں لکھا۔ میرے پاس وقت کی قلت ہے، مجھے 2-3 ایشوز پہ آنے سر۔ ایسی صورتحال میں تو واقعی مشرف کے لیے بہت آسان ہے نا، جب اس کا دل چاہے وہ آپ کی حکومت کی بے بسی ٹھا کر کے اچھال دے ایک جملے کے اندر، بہت آسان ہے۔ no checks and balances in this country۔ آسان اسی لیے ہے نا جی کہ اس کو جو ہمارے ڈیسک ہے، جوڈیشل ڈیسک ہے یا ایگزیکٹو ڈیسک ہے، اور جو جھوٹے نعرے مارتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کے یہ وہ، ورنہ چودھری نے ساتھ کہا 4 مہینے میں واپس آ جائے گا۔ آرٹیکل 6 کا ہائی ٹریزن کا ملزم وہ چھلانگے مارتا ہوا اس طرح باہر نکل جائے۔ آپ کی حکومت نے بھیج دیا آرام سے؟ بالکل، اب وہ تو آج اس نے خود کہہ دیا ہے، میں کیا کہوں؟ ہاں بالکل، اوکے، وہ تو اس نے خود کہہ دیا ہے۔ آرٹیکل 6 کو ختم کرتے ہیں اس سے زیادہ شرمناک بات کو جی میں بھی آپ اس رپورٹ میں 62-63 بھی بالکل آپ ہی کے ادارے کا آیا تھا ایک عامر جس نے ہمیں تحفہ دیا تھا 62-63 کا، ہمیں نہیں اچھا لگا۔ دو تین چیزیں آپ مہربانی کر کے اس کی رپورٹ میں دیکھیں۔ آج جمہوریت بادشاہت ہے، بادشاہت ہے، اس میں تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہت بھی نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ ہاں یہ بالکل جمہوریت کی شکل میں بادشاہ ہے۔ واہ جی واہ جی، جمہوریت کی شکل میں بادشاہت ہے۔ یہ بدنیت بادشاہت ہے کہ ایماندار اور گڈ بادشاہ بھی ہوتے ہیں، یہ بدنیت بادشاہ ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ سبانوں کا۔ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے، اصل ایشوز کو اپنے دل کے قریب رکھیے جس سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے، آپ کی اولاد کا مستقبل وابستہ ہے۔ امن و امان، ٹیررزم، ایکچول اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی فنکشننگ کیسی ہو رہی ہے، وہ کتنی آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ہیں، ذرا ان چیزوں کے اوپر بھی سوچیے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔